दिनांक 29/7/2020 को साहित्यिक संस्था मुरादाबाद लिटरेरी क्लब द्वारा लॉकडाउन के चलते व्हाट्सएप साहित्यिक ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन साहित्यिक चर्चा की गई, जिसमें किताबें बोलती हैं की श्रृंखला के अंतर्गत मुरादाबाद के मशहूर मुहक्किक और शोधकर्ता डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन की ताज़ा प्रकाशित किताब मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र पर स्थानीय साहित्यकारों और अतिथि साहित्यकारों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। एमजीएम कॉलेज संभल के प्रिंसिपल डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन का तारुफ पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन का नाम मुरादाबाद वालों के लिए अपरिचित नहीं है। वो बहुत बड़ी लगन और जुस्तजू के साथ इलाकाई अदब पर काम कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल उनकी यह किताब मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र है। असली किताब उर्दू तज़किरा शुआराए मुरादाबाद है, लेकिन उसका सार हिंदी में बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। ये एक बड़ा काम है जिससे आइंदा तहकीक करने वालों के लिए रास्ते खुलेंगे और उन्हें काफ़ी हद तक आसानी होगी। ये रास्ता यकीनन बड़ा दुश्वार और मुश्किल है जिस पर डॉक्टर आसिफ हुसैन चल रहे हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा और हौसला अफजाई बहुत कम होती है। शोहरत आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये बुनियादी काम होता है। इसका महत्व वही लोग समझ सकते हैं जो इस राह के मुसाफिर हैं। इस किताब को उन्होंने बड़े सलीके से तरतीब दिया है। मुरादाबाद की अदबी तारीख़ को उन्होंने 4 सदियों में तकसीम किया है और फिर हर सदी के उन तमाम शायरों की एक सूची दी है जो उन्हें मिल सके। इसके बाद उन शायरों के मुख्तसर हालात और अशार दिए हैं जिन्हें उस दौर का नुमाइंदा शायर कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने ये बताया है कि 17वीं शताब्दी में मुरादाबाद का सबसे पहला शायर हज़रत शाह बुलाकी हैं, जिनके दोहे मिलते हैं, जबकि गज़ल के हवाले से पहला नाम नवल राय वफ़ा का है, जो 18वीं सदी में गज़ल के नुमाइंदा शायर रहे। इसके बाद 19वीं सदी में ज़की मुरादाबादी का नाम है और 20वीं सदी में जिगर मुरादाबादी का नाम आता है। डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी ने कहा कि मैं इस काम के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रख्यात नवगीतकार माहेश्वर तिवारी ने कहा कि मुरादाबाद के उर्दू अदब के सिलसिले में डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब की गज़ल के सफ़र पर एक किताब हाल ही में प्रकाशित होकर आई है। मैं निजी तौर पर उनके इस काम का स्वागत करता हूँ। जिगर साहब के नाम से मशहूर शहर के गज़ल के सफ़र पर ये किताब तैयार करके आसिफ साहब ने एक अहम कदम बढ़ाया है। मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर ज़मीर दरवेश ने कहा कि लायक़े सद तौक़ीर है ये मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र। बिखरे मोती सच्चे मोती एक लड़ी में पिरो दिए हैं आपने, उन पर कोई मसनूई पॉलिश भी नहीं की है। बहुत अच्छा किया, ये तो खुद ही आने वाली नस्लों के हाथों में आकर और ज़्यादा चमकेंगे, इससे और ज़्यादा रोशनी होगी और इस बस्ती का अदबी चेहरा भी और ज़्यादा रोशन होगा। मशहूर व मकबूल शायर गौहरज़ादा मंसूर उस्मानी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मुरादाबाद लिटरेरी क्लब में गज़ल का सफ़र चर्चा में है और मुरादाबाद के एक बहुत खामोश कलमकार, ईमानदार इतिहासकार और होनहार साहित्यकार डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन के एक बेहतरीन काम को सराहा जा रहा है। विख्यात व्यंग कवि डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी ने कहा कि डॉक्टर आसिफ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। वो मुरादाबाद की ऐसी खिदमत करते रहें और हम उसका रस लेते रहें। पूरी किताब पढ़ चुका हूँ, बड़ा काम है। वरिष्ठ कवि डॉक्टर अजय अनुपम ने कहा कि मुरादाबाद में गज़ल का सफ़र महज एक किताब नहीं है, ये 5 सदियों का मुरादाबाद का लिटरेरी रोज़नामचा है। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर डॉक्टर आसिफ साहब को हार्दिक बधाई और क्लब के प्रति आभार। पूर्व उर्दू विभाग अध्यक्ष हिंदू कॉलेज मुरादाबाद डॉक्टर आसिफ हसन खान ने कहा कि ये किताब हिंदी में इस एतबार से बहुत अहम है कि इसके ज़रिए उनकी बात ज़्यादा बड़े हल्के तक पहुँचेगी
اور وہ لوگ بھی جو اردو رسم الخط سے ناواقف ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مشہور شاعرہ ڈاکٹر مینا نقوی نے کہا کہ ڈاکٹر آصف ادب کے خاموش خدمتگار ہیں، کتاب کا انتصاب پڑھ کر طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ ماتر بھومی ہندوستان کی پوتر ندیوں گنگا یمنا کے سنگم کے نام بتا دیتا ہے کہ لیکھک بھارتیہ سنسکرتی کے پرتی کتنا سنویدنشیل ہے۔ مشہور شاعر ڈاکٹر کرشن کمار ناز نے کہا کہ یہ پستک غزل کاروں اور غزل کے شودھارتھیوں کے لیے اس لیے بھی مہتوپورن ہے کہ اس میں انہوں نے 17ویں شتابدی سے 19ویں شتابدی میں جگر صاحب کے سمے تک کے مہتوپورن شاعروں کو ان کے سنکشپت پریچے اور چنندہ اشعار کے ساتھ سملت کیا ہے۔ شاعر ڈاکٹر مجاہد فراز نے کہا کہ ڈاکٹر آصف صاحب نے مراد آباد میں غزل کے سفر کے اس کارنامے سے ساری دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ مراد آباد صرف پیتل کی چمک کو ہی دنیا کے بازار میں نہیں اتارتا ہے، بلکہ یہاں کی ساہتک سادھنا بھی دنیا کے لیے ایک گنگا جمنی پیغام خود میں سموئے ہوئے ہے۔ وریشٹھ کوی ششوپال مدھوکر نے کہا کہ ڈاکٹر محمد آصف حسین صاحب کو مراد آباد کے غزل کے بیش قیمتی اتہاس کی وراثت کو سہیج کر اسے پرکاش میں لانے کے لیے دلی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ ایک مہتوپورن دستاویز ہے۔ وریشٹھ کوی ڈاکٹر منوج رستوگی نے کہا کہ ڈاکٹر آصف نشچت روپ سے بدھائی کے پاتر ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت کو ہندی پاٹھکوں کے سامنے رکھا ہے۔ صحافی سید محمد ہاشم نے کہا کہ شہر جگر کی سپرسدھ ادبی شخصیت اور شودھ کردہ ڈاکٹر محمد آصف حسین نے اپنی نوینتم پستک مراد آباد میں غزل کا سفر میں سچ کہوں تو گاگر میں ساگر بھر دیا ہے۔ نوگیت کوی یوگیندر ورما ویوم نے کہا کہ ڈاکٹر آصف حسین صاحب نے اپنی ہماری آپ کی ادبی وراثتوں کو سلیقے کے ساتھ سجا کر پرستت کیا ہے۔ مراد آباد میں غزل کا سفر کو پلٹتے ہوئے مراد آباد میں غزل کی 300 برسوں کی یاترا اور اس یاترا میں غزل کے مزاج، کہن اور بھاشا میں سمے کے ساتھ آتے رہے پریورتنوں کو صاف صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اردو کے مشہور افسانہ نگار ذاکر فیضی نے کہا کہ ڈاکٹر آصف کی کتاب مراد آباد میں غزل کا سفر بہت اہم کام ہے۔ ڈاکٹر آصف جو بھی تحقیقی کام کرتے ہیں وہ نہایت محنت و عرق ریزی سے کرتے ہیں۔ یووا کوی راجیو پرکھر نے کہا کہ ورتمان میں جبکہ اسنکھ رچناکار اپنی ودھا کے اتہاس سے پرایا منہ موڑتے اتھوا اس کے پرتی اداسین دکھائی دیتے ہیں، ڈاکٹر محمد آصف کی یہ کرتی انہیں اس اتہاس سے جڑنے ایوم اسے گہرائی سے جاننے کے لیے نشچت ہی پریرت کرے گی۔ یووا شاعر منوج منو نے کہا کہ غزل کے 300 سالہ اتہاس کو نہ جانے کس مشقت سے سمیٹ کر آنے والی نسل کے لیے اتنی اہم اور وسیع جانکاری کو ایک ہی جگہ ایک کتاب میں دیوناگری لپی میں لا کر غیر اردو پاٹھکوں کو غزل کے اتنے مہتوپورن اتہاس سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ یووا شاعر فرحت علی خان نے کہا کہ اس کتاب میں ہمیں ڈاکٹر آصف صاحب کی ادب کے اچھے ناقد کے طور پر صلاحیت کے نمونے بھی جگہ جگہ ملتے ہیں۔ یووا کوی میانک شرما نے کہا کہ مراد آباد میں غزل کا سفر کے لیے ڈاکٹر آصف صاحب کو بدھائی ہے۔ کتاب میں غزل کے ڈھیروں رنگ موجود ہیں۔ مراد آباد کی غزل کے کچھ سنے اور کچھ انسنے ناموں اور ان کی غزلوں سے روبرو کراتی یہ کتاب غزل کے طلباء کے لیے اچ کوٹی کا پاٹھیکرم پردان کرتی ہے۔ گروپ ایڈمن اور سنچالک شاعر ضیاء ضمیر نے کہا کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی اور کامیابی میری نظر میں یہ ہے کہ اس سے ہم سب شاعری سے محبت کرنے والوں کے لیے حیرتوں کا ایک نیا جہان کھلا ہے۔ ہم لوگ جب بھی مراد آبادی غزل کی تاریخ کے بارے میں تصور کرتے تھے تو جگر صاحب کی روشنی کا پردہ ہمارے ذہنوں پر چھا جاتا تھا اور اس پردے کے دوسری جانب ٹمٹماتے ہوئے ستارے جگر صاحب جیسے آفتاب کی تیز روشنی میں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس روشنی کے پار جا کر ان ٹمٹماتے، جھلملاتے اور جگمگاتے ستاروں کو اپنی جھولی میں بھر کر ہماری آنکھوں میں ماضی کی تازہ چمک پیدا کرنے کا قطعی اہم کام ڈاکٹر آصف صاحب نے کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کتاب کی اشاعت پر
ڈاکٹر آصف صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کتاب مراد آباد کے ہر ساہتکار، ہر غزل سے محبت کرنے والے کی پرسنل لائبریری میں ضرور ہونی چاہیے. اس آن لائن اجرا اور چرچا کے بارے میں جب ڈاکٹر آصف حسین صاحب سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر محمد آصف حسین صاحب، آپ کی نوینتم پستک مراد آباد میں غزل کا سفر، اس پر یہ جو آن لائن ساہتک چرچا ہوئی بہت مہتوپورن ہے، اور آپ بدھائی کے پاتر ہیں کہ ملک کی نامی گرامی ادبی شخصیتوں نے بہت کھل کر آپ کے متعلق، آپ کی پستک کے متعلق اپنے وچار ویکت کیے. یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا، اور آپ کے کیا تاثرات ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، کیا تشکر کے جذبات ہیں آپ کے؟ برائے مہربانی ہمارے درشکوں کو بتائیں. جی، آج مراد آباد لٹریری کلب کے زیر اہتمام میری نئی کتاب مراد آباد میں غزل کا سفر، نول رائے وفا سے جگر تک، جو کہ ہندی رسم الخط میں ہے، دیوناگری رسم الخط میں ہے، اس کا اجرا ہوا اور اس پر مذاکرہ ہوا، یعنی چرچا ہوئی اس پر، جی، جس میں ہمارے شہر کی اور شہر سے باہر بہت سی اہم شخصیات نے اس میں حصہ لیا. جیسے میرے استاد محترم ڈاکٹر عارف حسین خان صاحب نے علی گڑھ سے، جی، ڈاکٹر عابد حسین حیدری صاحب نے سنبھل سے، ڈاکٹر ذاکر فیضی صاحب نے دہلی سے، اور مراد آباد سے ہمارے مہیشور تیواری جی، ڈاکٹر اجے انوپم جی، ضمیر درویش صاحب، منصور عثمانی صاحب، ڈاکٹر منوج رستوگی جی، آنند گورو جی، اور راجیو پرکھڑ جی، جی، اور اس طرح دیگر اور بہت سے لوگ، ضیاء ضمیر صاحب، فرحت علی خان صاحب، ڈاکٹر عظیم الحسن صاحب، ڈاکٹر مجاہد فراز صاحب، اور دیگر ساہتیہ نے، دیگر ادیبوں نے اس پر بہت ہی اس کی سارتھک چرچا کی، ایک بہت اچھی سمیکشا کی اس کی، بہت اچھا اس پہ مذاکرہ کا انعقاد ہوا، اور اس میں کتاب کی جو خوبیاں ان لوگوں نے محسوس کی ان کا اظہار کیا، اور اگر اس میں کوئی کمی رہی تو اس کی بھی بات سامنے آئی ہے. تو یہ ایک اچھا ہے، حالانکہ یہ آن لائن ہو پایا کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے اور ایک فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے، جی، تو اس کے لیے آن لائن یہ مذاکرہ کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی کامیاب ہے. جی. تو آپ کی یہ پستک جو ہے یہ کب آئی منظر عام پر، کب پرکاشت ہوئی؟ یہ پستک میری جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا ہے، جی، اس وقت یہ آ چکی تھی، لیکن اچھا، فوراً ہی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، جی، جس جی، کی وجہ سے اجرا نہیں ہو پایا تھا اس کا. اچھا، اب یہ سوچا کہ تو ابھی لاک ڈاؤن کافی ٹائم چلنا ہے، اور فزیکل ڈسٹینس ہمیں بہت دن تک قائم رکھنا ہے، اور ضروری بھی ہے. جی، یہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ہم فزیکل ڈسٹینس رکھیں. تو اس کے پیش نظر اس کو پھر آج آن لائن اس کا اجرا بھی کیا گیا اور اس پہ مذاکرہ بھی کیا گیا. آپ کی اگلی پستک، کیونکہ اس پستک میں بھی لکھا ہوا ہے کئی پستکیں آنے والی ہیں، تو اگلی پستک جو آنے والی ہے وہ کون سی ہے، کس وشے پر ہے؟ کتابیں لائن میں ہیں، جی، لیکن میں اگلا کام جو مجھے کرنا ہے وہ میرا جو اپنا پی ایچ ڈی مقالہ تھا، جی، مراد آباد میں نعت گوئی کی روایت، جی، انشاءاللہ وہ منظر عام پر آئے گا. جی، اس کے بعد علماء مراد آباد اور بزرگان مراد آباد، یہ سب لائن میں ہیں جنگ کتابیں. آزادی 1857 سے 1947 تک، جی، یہ اور دیگر کتاب جو ہیں وہ انشاءاللہ زیر ترتیب ہیں. لیکن اور فی الحال میں مراد آباد میں نعت گوئی کی روایت یا مراد آباد میں اردو نعت کا سفر کہہ لیجئے، وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبھی کتابیں تحقیقی ہیں. جی، تحقیقی کتابیں ہیں. کافی عرق ریزی کے ساتھ جو ہے آپ نے ان کا مسودہ تیار کیا ہوگا. ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ کئی کتابیں آ چکی ہیں، نئے لکھنے والوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، نئے لکھنے والوں سے تو سب سے پہلی چیز ضروری جو ہے لکھنے کے لیے مطالعہ ہے. جی، بے شک. جتنا ہم مطالعہ کریں گے، جی، اور مطالعے کی خوبی ہونی چاہیے کہ کسی سے متاثر ہو کر نہیں ہونا چاہیے، کسی شخصیت سے یا کسی معاشرے سے یا کسی تحریک سے متاثر ہو کر نہیں ہو. مطالعہ آزادانہ طور پر ہونا چاہیے اور غیر جانبدارانہ. اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور پھر اپنا نظریہ قائم کرنا چاہیے.
اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے تو میں خاص طور سے یہ بات کہوں گا، تاریخ تو کسی سے متاثر ہونی ہی نہیں چاہیے. بے شک. جو بات حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہیے، حق بیانی سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا معاشرہ کیا کہے گا یا دیگر لوگ کے خلاف یہ بات جائے گی. اس خوف سے سچائیوں پر پردہ نہیں پڑنا چاہیے. لیکن جیسے میری یہی کتاب آئی ہے جی آج مراد آباد میں غزل کا سفر، جی تو اس میں تحقیق کے دوران یہ ثابت ہوا جی کہ مراد آباد میں سب سے پہلے شاعر جی تو حضرت شاہ ابوالعاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جی لیکن ان کے دوہے ملتے ہیں. جی جب تحقیق کی تو سب سے پہلا شاعر ہمیں غزل کے حوالے سے جی قائم چاند پوری کے شاگرد راجہ نول رائے وفا نظر آئے. ویری گڈ. ان پہ کام کیا، انہیں سے کام شروع کیا. جی یعنی وفا کے ساتھ پھر ہم نے اس کا اختتام کیا جگر پر آ کر. سبحان اللہ. جی 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 حالانکہ جو میری تذکرہ شرح مراد آباد جو اصل کتاب ہے جی وہ جگر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں نے جگر کو شامل اس لیے کیا ہے کہ جگر کا شہر ہے اور اکثر جو ہندی کا طبقہ ہے ہمارا جی وہ جگر کے تعلق سے بہت متلاشی رہتا ہے کہ جگر پر کچھ میٹر ملے، جگر کے سوانے، جگر کے کچھ حالات ملنے چاہیے. تو لہٰذا میں نے اس کتاب کو جگر سے پہلے ختم نہ کر کے نول رائے وفا سے شروع کیا اور اس کو جگر صاحب پر ختم کیا. جگر پر ایک آخری سوال یہ کہ جن لوگوں نے آپ کی اس کتاب پر چرچا میں، مذاکرے میں شرکت کی، حصہ لیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ تمام ہی لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، مذاکرے کا انعقاد کیا، ضیاء ضمیر صاحب نے جی حصہ لینے والے کچھ نام میں نے آپ کو بتائے. جی کچھ نام جیسے یوگیندر ویوم جی، جی جی کرشن کمار ناتھ صاحب اور دیگر کئی نام ہیں. جو بھی لوگ ہیں سب کے نام تو لینا ممکن نہیں ہے. منوج جی، جی جی ان سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے اظہار کیا ہے. جی. اور تمام ہی جن لوگوں نے اپنے اظہار خیال کیا، اس پر سمیکشا کی یا آلوچناتمک ٹپڑی کی، جی. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح کی سمیکشا اور آلوچناتمک ٹپڑیاں ان کی طرف سے ہوتی رہیں گی، تاکہ میرا جو راستہ ہے، کیونکہ تحقیق کا راستہ جو ہے وہ جب تک سمجھ لیجئے کہ تحقیق کا کام صحیح نہیں ہو رہا کہ اس کی سمیکشا اور آلوچنا نہ ہو تو بے شک لوگ آلوچنا کریں، کھل کر آلوچنا ہونی چاہیے اس پر. جی جی اس کے بعد پھر تحقیق جو ہے ہماری یہ کام میں نکھر کر آتا ہے. تحقیق ہو یا تخلیق ہو، جی دونوں جو ہے وہ تنقید کے بغیر، آلوچنا کے بغیر نامکمل ہے. آج یہ کام اس پر ہوا اور اس کی مجھے خوشی ہے کہ بھلے ہی لاک ڈاؤن ہے، اس ٹائم ہمارے فزیکل ڈسٹینسنگ کا ہم پالن کر رہے ہیں، جی لیکن ایک سارتھک پہلو یہ بھی ہے کہ آن لائن جو یہ کام ہو رہا ہے اس میں زیادہ لوگ جڑ رہے ہیں اور زیادہ دور تک بات پہنچ رہی ہے.